देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बग़ैर किसी तमहीद के आपको बताता चलूं कि आज हमारे साथ मौजूद है एक इंतहाई अहम वीवीआईपी हस्ती, वीवीआईपी शख्सियत। मैं बात कर रहा हूं वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का फजल। आप ठीक? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद फिर मैं आपका मशकूर हूँ कि सर आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। और इंट्रो देने के बजाय मैं डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आऊँगा। सर, आपका एक बयान मेरे सामने मौजूद है। आप फरमाते हैं सूबे के हालात बेहतर हैं, मेरा बगैर प्रोटोकॉल घूमना इस बात का सबूत है। सर, सूबे के हालात अगर बेहतर हैं तो फिर ये खबर क्या बता रही है? कोयटा में दहशतगर्दों के हमले, 4 FC और 2 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी। कौन सी खबर को दुरुस्त माना जाए? जी बिल्कुल, एक तो ये है कि आप देख रहे हैं मेरा विज़िट जो मैं बगैर प्रोटोकॉल का और मुख्तलिफ जगहों पे जाना, ऐसे जगह पे गया हूँ। सरियाब रोड में बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, नो गो एरिया समझा जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया और वहाँ पे हम विज़िट भी किए और लोगों से फ़र्दन भी मिले, बगैर किसी को बताए और बगैर उसका कि वहाँ पे पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस हो फिर मैं जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। और कल हम यहाँ बाय रोड क्योंकि प्रोग्राम बनाया था हेलीकॉप्टर के ज़रिए के जाना से भी मेला था, यहाँ से हम कोयटा से मूव हमने किया बाय रोड और हम गए। तकरीबन 2 घंटे में हम सिब्बी पहुँचे और वहाँ पे सारे फंक्शन किए, सिब्बी मेले की इफ्तिताह भी करके बाय रोड वहाँ से निकले। हम रात को 7 बजे निकले और यहाँ पे 9 बजे पहुँच गए। तो रात को भी हम आए और सरियाब रोड से होते हुए आए। बहरहाल आप जो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे 2 टारगेट किलिंग और ख़ुदकुश हमले के बारे में कुछ हमारी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, वो बिफ़ोर टाइम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले के निस्बत बहुत बेहतर चीज़ें हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारे कोयटा में जो साथ बॉर्डर है, हमारा चमन के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, इतना बहुत बड़ा बॉर्डर है। तो इस तरफ बहुत चीज़ें वहाँ से होती हैं, ऑपरेट हो जाती हैं, लेकिन ये कि ओवरऑल पोजीशन देखा जाए मेरे ख्याल में मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ। और राइट सर, आपकी हुकूमती तरजीहात की तरफ भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक जनरल नॉलेज का सवाल आपसे करना चाह रहा था। सर, आपकी बारे में मैं स्टडी कर रहा था। 2013 के आम इंतखाबात में आपने 57,666 रजिस्टर्ड वोट्स में से महज 544 हासिल किए। गोया आपको 57,122 लोगों ने बावजूद मुस्तरद कर दिया। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और यूं 1.18% की नाकाबिले जिक्र शरह के साथ बमुश्किल असम्बली पहुंचने वाला, बमुश्किल MPA बनने वाला, रातों रात सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। ये मौजज़ा कैसे? चिराग का जिन आपके हाथ लग गया था? जी आरफीन भाई, मेरे ख्याल में एक तो मैं आपको वाज़िया कर दूं कि ये मेरा पहला इलेक्शन नहीं है। 17 में मेरे दादा ने एक तहरीक शुरू किया था मज़दूर किसान पार्टी के हवाले से। 77 में वो इलेक्ट हुए थे एज ए MPA। उसके बाद 6 दफ़ा वालिद साहब मेरे इलेक्ट हुए हैं एज ए MPA। वो उसके बाद मैं 2002 में ख़ुद MPA इलेक्ट हुआ हूँ, उसमें 2008 में भी। अब कहानी ये है कि मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ। एक वोट जो आप कहेंगे कि ये वोट के बाद आपका जान लिया जाएगा, वो बंदा इम्पॉर्टेंट है या वो बंदा ऐसे कहे भी मैंने इस पार्टी को वोट देना है या कुछ पैसों के अवज़ वोट देना है, वो उसकी अहमियत है? या उस बंदे की उसको ये पता है कि वोट देने के बाद मेरी जान लिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, तो वो फिर भी जाके 500 बंदों ने जान की परवाह किए बगैर वहाँ पे वोट उन्होंने कास्ट किया। उसकी मेरे पास कीमत नहीं है, मैं कभी ज़िंदगी में भर उनकी कीमत अदा नहीं कर सकता हूँ। और एक बात मैं बताऊँ, मेरा कंपेयर ये नहीं करें कि 500 वोट हैं, मेरे अगेंस्ट वाले ने कितने लिए हैं।
میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں جو مجھے میجورٹی ملا ہے 95 ووٹ، جو مجھے ووٹ ملے اور میرے اپوننٹ کو جو ووٹ ملے اس کو کاؤنٹ کریں، پھر آپ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا سیٹ نہیں ہے جو اتنے مارجن میں اس نے اپنے اپوننٹ سے مارجن سے جیتا ہو۔ میرے خیال میں 5 گنا زیادہ ووٹ مجھے پڑے ہیں اس کے۔ میرے خیال میں اگر آپ کسی سرگودا کے ووٹ لیں جو نواز شریف نے لیے تھے 1 لاکھ سم تھنگ، اور اس کے اگینسٹ نے لیے تھے 80,000، تو اتنا وہ اب 5 گنا زیادہ تو نہیں ہے نا، وہ تقریباً 1.5 گنا زیادہ ہوگا یا 50 گنا زیادہ ہوگا، وہ 50 گنا زیادہ ہوگا۔ میں نے 5 گنا اپنے اپوننٹ سے زیادہ لیا، لیکن وہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس حالت میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہاں پہ ہمارے الیکشن کے بعد ارتھ کوئک وہاں پہ آئی اور 12 دن ہمیں لگے کہ ہم وہاں پہ پہنچنے کے لیے، ہمارے ڈاکٹرز پہ حملہ کیا گیا، حالانکہ ریلیف دینے جا رہے تھے، ٹرکس لوٹے گئے، اس طرح کے حالات تھا، نو گو ایریا تھا۔ اس حالات میں میں نے جا کے وہاں پہ الیکشن کیا اور پاکستان کا جھنڈا لے کے ہم گئے اور وہاں پہ ہم نے الیکشن کیا، اور وہاں پہ لوگ اگر کوئی ووٹ نہیں دے رہے تھے، ہم دعائیں ان کے ساتھ تھے، ڈر کے مارے ہر بندہ تو اپنا جان درست فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں سر۔ میں اپنا اگلا سوال پوچھنے کی گستاخی کرنا چاہتا ہوں، آپ کا تعلق اسے ایک جماعت سے ہے؟ ایک اور چیز سر، گستاخی میں نے موقوف کر دیا، فرمائیے۔ کہ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد میں جب الیکٹ ہو کے آ گیا، کیونکہ الیکشن کمیشن میں کوئی چیز، الیکشن جو ہمارے رولز ہیں اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ نے کتنے % ووٹ لینا ہے نہیں لینا ہے، آپ نے اپنے اپوننٹ سے جیتنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں الیکٹ ہو کے آ گیا، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نے الائنس کر لیا، کولیشن گورنمنٹ میں آ گئے، تو انہوں نے مجھے بہت اہم عہدے پہ انہوں نے نامینیٹ کیا، ڈپٹی اسپیکر، جو آئینی عہدہ ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر اور گورنر، یہ 3 آئینی عہدے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم کسی کو 500 ووٹ نظر نہیں آئے۔ جب میں اسپیکر بن گیا تو اس ٹائم بھی کسی نے، نہ نواز شریف نے، نہ فیڈرل میں کسی منسٹر نے، نہ کسی نے اخبار کے بندے نے یا کسی میڈیا پرسن نے کوئی بات نہیں کیا کہ اس کو 500 ووٹ میں ڈپٹی اسپیکر کیسے بن گیا۔ پھر میں اسپیکر بنا۔ اپنا سوال واپس نہیں لے سکتا کیونکہ یہ آنر ہو جائے گا۔ اوورال میں نے آپ کے تھرو، کیونکہ وہ ابھی اچھا خاصا اس پہ ڈسکشن ہو گیا، تو میں نے کہا آپ کے تھرو میں لوگوں کو بھی بتا دوں کہ اگر بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیے، آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کے اوپر میں آپ کی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کا تعلق اس ایک سیاسی جماعت سے ہے جسے ایک فوجی عامر نے مطلق العنان حکمرانی کے لیے بنایا بھی، راتوں رات تشکیل بھی دیا اور اس کا بھرپور استعمال بھی کیا۔ آپ کے قائدین وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرف کو 10 بار وردی میں منتخب کرنے کی قسمیں کھائیں، دعوے کیے، اور اس کے بعد مشرف کے آگے پیچھے ہوتے ہی وہ چمپت ہو گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت، ایک ایسا سیاسی کارکن جو آمریت کے سائے میں جس کی پرورش ہوئی ہو، اگر وہ جمہوریت کی راگنی الاپے تو لوگوں کو ہنسی کیوں نہیں آئے گی؟ اچھا، بات یہ میں اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد میں اسپیکر بنا 6 مہینے کے لیے، 3 دفعہ میں گورنر کا اوتھ لیا۔ مطلب یہ 4 سال میں اہم عہدوں پہ بھی رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میرا یہ ایک اہم عہدہ آج ملا ہے اور آج ایز اے چیف ایگزیکٹو اسی لیے سب کے نظروں میں آ گیا، اور نواز شریف کی گورنمنٹ یہاں ختم ہو کے یہاں پہ ہم نے اپنے گروپ کا جو انہوں نے نامینیٹ کیا اور مجھے لایا، ان کی مہربانی، سارے دوستوں کا، ایم پی ایز کا، اور یہ کہ بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں ہوئے، نہ کہ مری گئے یا جاتی عمرہ گئے یا کسی اور جگہ پہ، ہم نے کوئٹہ میں بیٹھ کے اپنا فیصلہ کیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بلوچستان کے فیصلے، اگر کوئی پارٹی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون ہے، چاہے کوئی پارٹی ہے، اگر وہ اپنے کسی چیف منسٹر کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کوئٹہ میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں اور عوام کو بتائیں کہ اگلا چیف منسٹر آپ کا یہ ہے۔ تو اب میں آتا ہوں آپ کے کوسچن پہ، سوری میں اس کو مس کر گیا۔ سر، میں آپ کے قائدین کا محاسبہ کرنے کی کوشش فرما رہا تھا کہ آپ کے قائدین وہ ہیں جنہوں نے، سوری بالکل
اچھا اس میں یہ ہے کہ آمروں کی آپ بات کر رہے ہیں، کون سی پارٹی ہے جو ان کی بنیاد وہاں سے نہیں ہوئی؟ نواز شریف کی پارٹی کیا وہ لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق کے سائے پہ ہے؟ بہرحال اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں ایک بات آپ کو کلیئر کروں کہ چلو میں کہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، عامروں نے اس پارٹی کو بنایا، لیکن اس میں بھی اسی طرح جو آج ہمارے اوپر گروپ ہم اکٹھے ہو گئے اور ہم نے یہاں پہ گورنمنٹ بنائی، اس ٹائم بھی اسی طرح جو سیاسی لوگ تھے جو اپنی پوزیشن خود رکھتے تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور مسلم لیگ بنایا. بیسیکلی ہم مسلم لیگ کاف نہیں ہیں، مسلم لیگ ہیں جو اوریجنلی ہمارا پارٹی کا نام ہے. اور اس میں ایک چیز میں بتاؤں کہ پورا پاکستان میں جب مشرف کے جانے کے بعد لوگ اس کو کہتے ہیں مشرف کا پارٹی یا چودھریوں کو کہتے ہیں ان کی ہمدردی حاصل ہے، پورا پاکستان میں سمجھ آ رہا تھا کہ اگلی گورنمنٹ میں یہاں پہ مسلم لیگ کاف کا کوئی مسلم لیگ کا جو چودھری شجاعت کی پارٹی ہے اس کی پوزیشن نہیں ہے. لیکن بلوچستان کے لوگوں نے یا ہمارے ایم پی ایز نے ہمارے لوگوں نے اور پارٹی میں جتنے ہمارے سینئر لوگ کہ بھی ہمارا پارٹی مسلم لیگ جو ہم نے 2002 میں اس کے ساتھ رہے، اب اس سٹیج میں ہم کبھی اس کو نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی اور پارٹی، ہر ایک کو پتا تھا. گاٹ یور آنسر سر. انفارچونیٹلی وقت کی کمی کا شکار ہیں ہم. یہاں مجھے لینا ایک مختصر سا کمرشل بریک کے فوراً پس آ رہے ہیں. ایک نئے موضوع پر آپ سے کچھ تبادلہ خیال کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر اسی قیمت میں کچھ زیادہ مل جائے تو مزہ آ جائے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ نے ایک معروف اردو روزنامے کو انٹرویو دیا تھا جو انفارچونیٹلی میرے ہتھے چڑھ گیا اور میں نے اس کو پڑھا. اس انٹرویو میں آپ فرماتے ہیں کہ میری فتح میں پیپلز پارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں، زرداری صاحب نے صرف اخلاقی مدد کی. یہ تو آپ نے تہمت لگا دی زرداری صاحب پر، کیونکہ زرداری صاحب تو ماشاءاللہ وہ آدمی ہے جو کہتے ہیں کہ سیاسی معاہدے کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہوتے، اس لیے ان کی تکمیل بھی ضروری نہیں ہے. تو اتنا بڑا بہتان آپ نے ایک اتنی بڑی پارٹی کے ہیڈ پہ لگا دیا سر، کیوں؟ اچھا ایک تو وہی جو میں نے بات کیا تھا اس کو بھی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں میں آپ کی بات کو رد کروں گا کہ یہاں پہ عامروں کا پارٹی نہیں ہے. اس میں سارے جس طرح باقی جگہوں پہ پتہ تھا کہ پھر بھی نہیں آ رہا، لیکن بلوچستان کے لوگوں نے اپنے پارٹی جو شروع میں ہم ساتھ تھے 2002 سے وہ انہوں نے کہا اسی کو کنٹینیو کرتے. اس کو تو ہمیں شاباشی دینا چاہیے کہ اگر عامروں کا پارٹی ہوتا تو اس کے سیٹیں اتنے کم نہیں ہوتے. پھر بھی ہم نے اس کو کنٹینیو کیا اور اپنے اس میں چلتے گئے. باقی زرداری صاحب کی آپ نے بات کیا، بالکل وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور اس کی ایک بہت بڑا ایک رول ہے پاکستان کی سیاست میں. اور آپ کے بھی سامنے میڈیا کے سامنے اس کی حق میں اس کے بیانات بھی آتے رہے کہ میرے نیک خواہشات ساتھ ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی اس طرح موومنٹ چاہے، ہمارے اخلاقی طور پر اس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اور دعائیں بھی ہمارے ساتھ رہے. لیکن یہ ہے کہ میرا پرسنلی جو میں سمجھتا ہوں میرا اچھا تعلق بھی ہے اور میں اس کا رسپیکٹ بھی کرتا ہوں ایز اے پارٹی لیڈر، اور وہ عزت دینے والا بندہ ہے. اس میں بلوچستان اور سندھ ویسے بھی ایک دوسرے، کیونکہ ہمارے زیادہ سے لوگوں کی رہائش بھی کراچی میں ہے اور سندھ میں ہمارا آنا جانا بھی ہے، اور زرداری کا میں اس لیے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ عزت دینا جانتے ہیں اور عزت لینا جانتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ میں اس چیز کو کوئی نہیں ہے کہ ہمیں اس نے سپورٹ ڈائریکٹ کوئی سپورٹ کیا، ہاں اخلاقی سپورٹ اور اس کی ہمدردی ہمارے ساتھ ہے. اچھا سر، یہ جنرل نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ فی سبیل اللہ جو سپورٹ زرداری صاحب نے آپ کو کی ہے، آج کے دور میں تو بھائی بھائی کو بلا وجہ سلام نہیں کرتا، ماں بچے کو بلا وجہ دودھ نہیں دیتی،
یہ زرداری صاحب کو کیا پڑی تھی کہ اللہ رسول کے نام پر آپ کی مدد کر جائیں اور وہ بھی سندھ سمجھ لی رہا بلوچستان جا کر کے آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہاں تھر میں بچے مر رہے ہیں، زرداری صاحب کو پرواہ نہیں ہے. یہاں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں بیچارے وہ فلائی اوور کا افتتاح کرتے ہیں، اگلے دن گر جاتا ہے، کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، زرداری صاحب کی نظروں سے نکل جاتا ہے. ایسا ہوا نہیں ہے ابھی تک، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. تو آپ کے خیال میں زرداری صاحب اپنا گڈ ول جسچر لے کے بلوچستان تک کیسے پہنچ گئے بلا وجہ؟ دیکھیں ایک چیز ہے، وہ جو مرکز کی سیاست میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بلوچستان میں ہر بندے کے ساتھ پرسنل تعلقات بھی اس کے ہیں، اور میرے ساتھ بھی پرسنل تعلقات ہیں. لیکن یہ کہ وہ اپوزیشن میں ہیں تو وہ کدھر بھی گورنمنٹ کی کمزوری ہو تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کی کمزوری کو کیش کرے، اور وہ اس کو حق بھی بنتا ہے، وہ سیاسی پارٹی ہے. اور اس کو ایک تو یہ تھا کہ چیزیں جو چیزیں یہاں پہ چل رہے تھے، اگر یہاں پہ کیونکہ اس کی اپوننٹ کون ہے؟ نواز شریف ہے. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی پوزیشن یہاں پہ کمزور ہو رہی تو وہ تو کوشش کرے گا کمزور ہو جائے. کل کس نے دیکھا کون سی پارٹی آئے گی نہیں آئے گی، لیکن اس کی نواز شریف کی کمزوری سے تو آپ کی اس بات سے یہ مطلب نکلا کہ یہ مدد اخلاقی نہیں سیاسی تھی، اس کا مطلب تو یہ ہوا؟ بالکل وہ سیاسی تو وہ ہے. رائٹ سر. اچھا یہ مجھے بتائیے گا سر، آپ کے اسی بیان کی روشنی میں اگلا سوال کمزوری کا فائدہ اٹھائیں. درست ہے، سیاست میں یہی ہوتا ہے، ظاہر ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں نا، بلوچستان میں ایک اور چیز ہے، جو لوگ عزت دیتے ہیں بلوچستان کے لوگ اس کو زیادہ احترام دیتے ہیں. میرے خیال نواز شریف کو جو آج یہ نقصان ہوا بلوچستان کی سیاست میں، اس کا وجہ یہی تھا کہ وہ بلوچستان کے عوام اور پارلیمانی گروپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے تھے. آج تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج تک ہمارے اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس 4 سال سے ہمارے لیے نو گو ایریا تھا، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا سو کائنڈ کے پرائم منسٹر صاحب نئے آئے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت ساری امیدیں ہمارا. میں نے کہا ہمیں پہلی دفعہ یہ شرف بخشا گیا ہے کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں آج چائے پی رہے ہیں بلوچستان کے لوگ. میں نے کہا 4 سال میں بلوچستان کے لوگوں نے پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں کبھی چائے بھی نہیں بلایا گیا. اچھا سر یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی آپ سے اب تک کی گفتگو کے نتیجے میں کہ مسائل بیان کریں. درست ہے، اب تک کی گفتگو کے نتیجے میں یہ بات تو کلیئر ہوئی کہ یہ مدد جو زرداری صاحب نے آپ کو کی ہے اخلاقی نہیں سیاسی تھی. اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ سر کچھ بدگمان لوگوں کا خیال یہ ہے اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب بھی ہیں کہ زرداری صاحب نے جو آپ کو سیاسی مدد دی، اب اس سیاسی مدد کی قیمت پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار کی تائید کے ذریعے سینٹ انتخابات میں چکایا جانے والا ہے. اس تاثر کو کیسے دور کر رہی ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ مجھے کوئی سیاسی مدد نہیں دیا، اس کو سیاسی فائدہ ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی کمزوری میں وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کل اسپیس زیادہ مل جائے گا. وہ اپنے سیاسی معاملات میں، ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ اپنا ایک گروپ ہے لائٹ مائنڈڈ گروپ جو ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور آگے بھی ہم نے اکٹھے ہونا ہے. اور کہا بھی جا رہا تھا، دیکھیں 1-2-3 چیز جس دن ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا تو نیشنل میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں یہ بات آ رہی تھی شاید سینٹ رکوانے کے لیے یہ چینج لا رہے ہیں اور حکومت توڑ دیں گے. پھر ہم نے یہ چیز ان کو فلور ہاؤس کے فلور میں کہا اسمبلی کے کہ ہم بالکل جب تک آئینی مدت پورے نہیں ہوگا ہم یہاں بیٹھ کے کبھی ریکمینڈ نہیں کریں گے گورنمنٹ توڑنے کے لیے. وہ باتیں جھوٹی نکلیں جو ہمیں نیشنل میڈیا میں کہا جا رہا تھا، اینکر پرسن بھی کہہ رہے تھے، سیاسی لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا مقصد یہی ہے. الحمدللہ وہ چیزیں جھوٹی نکلی اور آپ کے سامنے ہم سچ ثابت ہو گئے. پھر کہا گیا کہ سینیٹ میں شاید پیپلز پارٹی کے لوگ لائے جائیں گے. آپ بتائیں سینیٹ میں ہمارے یہاں پہ کون سا پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے یا پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ کوئی بندہ ہے وہ اس کو ہم نے نامینیٹ کیا نہیں. ہم نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. وہی ہمارے گروپ نے جو فیصلہ کیا کہ ہم نے کس کو آگے لانا ہے، نیوٹرل لوگ ہیں ان کو ہم نے سامنے لا رہے ہیں.
تو اس درست کا ہے. مطلب یہ ہے اپنے کہ وہ انٹرویو ایک کے اور آپ چیز کے ہے اسی کہ نواز شریف کی جتنی کمزوری ہوگا وہ زرداری کو فائدہ ہوگا. اس سیاسی حوالے سے میں نے بات کیا, مجھے کوئی سیاسی فائدہ نہیں دیا ہے. بہرحال اس کو سیاسی فائدہ ہوا بلوچستان کمزوری سے, پھر اس کو ایک اور نیا ایک سیاسی ماحول بن گیا میں. اچھا سر, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, ڈائریکٹ زرداری صاحب کو جاتا ہے, اس کا فائدہ ڈائریکٹ زرداری صاحب کو جاتا ہے. درست ہے, آپ نے تاثر کو صحیح کر دیا. سر یہ میرے پچھلے سوال کی تائید ہی کہہ لیجئے, کنٹینویشن کہہ لیجئے, آپ کے انٹرویو کا وہ حصہ. اگر آپ وہ انٹرویو نہیں دیتے تو آج پوچھنے کی جسارت نہیں کرتا. اس انٹرویو میں آپ نے پیپلز پارٹی کے کچھ احسانات اس قوم پر گنوائے. آپ نے فرمایا پیپلز پارٹی نے اس ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بہت کام کیے ہیں, 18ویں ترمیم کی شکل میں صوبوں کو خود مختاری دی, NFC ایوارڈ دیا, آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا. سر آپ کا مائنڈ تو آلریڈی پیپلز پارٹی ہے, پھر اب یہ ہیلے بہانے کیوں؟ اور دوسرا, پیپلز پارٹی نے اگر ملک کو NFC ایوارڈ دیا, 18ویں ترمیم دی, آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا, تو پیپلز پارٹی نے تو عزیر بلوچ بھی دیا, پیپلز پارٹی نے تو ڈاکٹر عاصم بھی دیا, پیپلز پارٹی نے تو شرجیل انعام میمن بھی دیا, پھر ان کا بھی شکریہ ادا کر دیں. جی بہت مہربانی, لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کوئی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. بہرحال میں نے وہ اچھے کاموں کا بارے میں کہا ہے کہ جو بلوچستان کو ڈائریکٹ فائدہ ہوا ہے, جس میں بلوچستان پیکج, جس میں NFC ایوارڈ, جس میں 18ویں ترمیم, وہ چیزیں جو ڈائریکٹ بلوچستان کو بہت زیادہ اس کو فائدہ ملا ہے, بلوچستان گورنمنٹ کو. بلوچستان اب یہ امید ہم تو نواز شریف سے بھی کر رہے تھے کہ وہ ایسا کوئی انیشیٹو لیں, کیونکہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے, انسرجنسی یہاں پہ حالات ہیں, پورے دنیا کی نظریں بلوچستان کے اوپر ہے, آبادی کم, ایریا زیادہ ہے, وسائل بھی زیادہ ہے, دنیا کی نظریں ہیں. ہمیں بلوچستان کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمیں کیونکہ جب بلوچستان ڈیولپ ہوگا نا, پھر آپ پاکستان کو بالکل درست کہہ رہے ہیں, مضبوط پلر بنے گا. اگر یہاں پہ جو بھی کمزوریاں فیڈرل کی, ہمیں بالکل زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, جو کہ ہم نے یہ 4 سال میں کہیں دیکھی نہیں ہے. رائٹ سر, گاٹ یور پوائنٹ. ناظرین, یہاں وقت ہوئے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر بلوچستان سے کچھ اور ٹاپکس پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور پسماندہ بھی صوبہ ہے. NFC ایوارڈ 2011 میں جب پیش کیا گیا, اس سے پہلے یہ پوزیشن تھا کہ یہاں پہ تنخواہ نہیں ہوتا تھا بلوچستان گورنمنٹ کے پاس. NFC ایوارڈ کے بعد یہ پوزیشن ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے آگے تھوڑا بہت اپنے صوبے کے ڈیولپمنٹ میں کام کریں. ایک اور بات ہے, صرف صوبائی حکومت اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. کیا مجھے بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے, اس نے کیا یہاں پہ کام کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں مشرف کی کوئی, لیکن آپ مشرف کے ٹائم پہ میگا پروجیکٹ دیکھیں, آپ کوسٹل ہائی وے دیکھیں, گوادر پورٹ اس نے شروع کیا تھا, میرانی ڈیم آپ لے لیں, آپ سبکسی ڈیم لے لیں, روڈ نیٹ ورک آپ لے لیں, کوئٹہ کراچی روڈ, چمن روڈ, جوب روڈ, یہ سارے اس ٹائم ہیں. اب بتائیں کہ باقی سیاسی گورنمنٹیں آئیں, انہوں نے کون سا میگا پروجیکٹ بلوچستان کو دیا ہے؟ یہ جو سی پیک کی باتیں کر رہے ہیں, بلوچستان میں آ کے بیٹھ کے آپ دکھائیں. وہی روڈ جو مشرف نے شروع کیے تھے اس کو کمپلیشن تک پہنچانا, درمیان میں فنڈ کم ہو گئے, پھر سیاسی پریشر میں انہوں نے فنڈ دیا اور N85 کو کمپلیٹ کیا. ابھی تک M8 ہے, وہ ہوشاب گوادر سے تربت کا ایک تحصیل ہے, ہوشاب تک آیا ہوا ہے, آگے اس کا کوئی پریزنس نہیں ہے. اور مجھے بتائیں کون سے میگا پروجیکٹ جنہوں نے دیا ہے. اور میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں, میں نے پرائم منسٹر سے یہ گلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو گئے ہوئے تقریباً 9-10 مہینے ہو گئے ہیں. نواز شریف کوئٹہ آیا تھا, اس نے کوئٹہ پیکج کے حوالے سے ایک پیکج کا اعلان کیا جو 50% نواز شریف فیڈرل گورنمنٹ 50% پروونشل گورنمنٹ اس میں فنڈنگ کرے گی.
تو ابھی تک ہم نے پروجیکٹ شروع کیا, کام بھی شروع ہوا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک 1 روپیہ نہیں دیا. گوادر کے حوالے سے ایک وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم نواز شریف اس ٹائم وزیر اعظم تھے, تو اس نے اعلان کیا ابھی تک 1 روپیہ نہیں ہے. سر سی پیک کی جانب میں آنا چاہوں گا, سی پیک کے بارے میں اگر آپ مجھے کچھ تھوڑا سا بتا پائیں, کیونکہ ہم بالکل اختتامی لمحات میں داخل ہو چکے ہیں. جب بھی بلوچ عوام اور بلوچستان کی بہتری کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے سی پیک. اللہ جانے اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, مجھ جیسا کم علم آدمی تو ابھی تک اس کو سمجھ نہیں پایا. آپ اگر کچھ مجھے بتا پائیں, مجھے رہنمائی فراہم کر پائیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ گیم چینجر ہے, لیکن یہاں لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ بلوچ عوام کے ساتھ اتنے گیم ہوئے ہیں اور اپنے ہی لوگوں نے کیے ہیں, اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اس مرتبہ گیم چینجر کے نام پہ کوئی گیم نہیں ہوگا؟ بالکل, اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو توجہ کی ضرورت تھا وہ بالکل اس طرح نہیں ہے جو بلوچستان کی حالات اور بلوچستان کی پسماندگی اور جو دنیا کی نظریں اس لحاظ سے ہونی چاہیے. مین چیز ہے سی پیک واقعی بہت گیم چینجر کے نام جس کو دیا گیا ہے اور واقعی بلوچستان کے لیے بہت اہم ہے, لیکن اس طرح اس کو دیکھنا چاہیے تھا, اس طرح نہیں دیکھا جا رہا ہے فیڈرل کی طرف سے. ہم اس میں بالکل بجا کہنے میں بجا ہوں گے کہ اس کی توجہ بہت زیادہ اس میں, خاص کر بلوچستان اہم کمپوننٹ ہے اس سی پیک کے حوالے سے اور اس کو توجہ کی ضرورت ہے. اور سی پیک ہمارے لیے بہت اہم ہے, اس میں ہم کوئی کمی نہ بلوچستان گورنمنٹ کرے گی نہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنے دیں گے, اور انشاءاللہ سی پیک کے ہم حق میں اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جس طرح سی پیک کے جو پروجیکٹ ہیں وہ ابھی تک بلوچستان میں اس طرح شروع نہیں ہوئے اور ہونی بھی چاہیے, اور اس کو بہت جنگی بنیاد پہ ہمیں کرنی پڑے گی, اور یہ صرف بلوچستان کے لیے نہیں ہے, پورے ملک کے لیے ضروری ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ کمپلیشن میں سر. یہ مجھے بتائیے گا, پورے ملک کے لیے ضروری ہے. اور یہ مجھے بتائیے گا سر کہ یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے, میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں, آج میں میرے بچے بھی ہو گئے الحمدللہ, ملک ہمیشہ نازک دور سے ہی گزر رہا ہوتا ہے, اور اس نزاکت نے سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ ہمارے نازک مزاج سیاستدانوں کے اوپر ڈالا ہے, جو پبلک سے اتنا دور ہو جاتے ہیں ووٹ لینے کے بعد کہ پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ ہوتے ہیں, ان کے بلند و بالا محلات ہوتے ہیں اور ان کی سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں, ہوٹر بجاتے لوگ ہوتے ہیں, سیکیورٹی, وی وی آئی پی موومنٹ, پروٹوکول, دس دیٹ. آپ نے اسے ایک تاثر کو کہا جا رہا ہے کہ توڑا ہے. آپ نے گفتن نشستن برخاستن کا ایک نیا سلسلہ سی ایم ہاؤس میں شروع کیا ہے, لوگ اب آتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں, آپ ان کی داد رسی کی کوشش بھی فرما رہے ہیں, سنا ہے میں نے. یہ مجھے بتائیے گا, جب زنبیل میں ہی کچھ نہیں تو پھر لوگوں کو کیا مل پائے گا؟ اور اگر آپ کی واقعی یہ ایفرٹس اسی سمت میں ہیں کہ لوگوں کو واقعی ریلیف فراہم کیا جائے, تو یہ مہینے 2 مہینے کا ریلیف لوگوں کے لیے عارضی ثابت نہیں ہوگا؟ جی, میں نے جس دن اوت لیا میں نے کہا کہ میں نے کسی کے پیچھے بات نہیں کرنا ہے کہ کس نے کیا 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 نہیں کیا. میں نے کیا کرنا ہے یہ میرا جو ایم ہے اور جو میرا میں نے کرنا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو اور یا وزیر اعلیٰ, جو میری فرض ہے. میں نے کسی عوام کی کے اوپر مہربانی بھی نہیں کیا ہے یا کسی کے اوپر احسان بھی نہیں کر رہا ہوں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. جو میرا ڈیوٹی ہے میں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی تک میں خود اپنی جتنا میں نے کام کیا اس پہ میں ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہوں. مجھے اور عوامی ہونا چاہیے. دیکھو, آج اللہ نے یہاں پہ اگر مجھے ذمہ داری دیا تو ان عوام کی وجہ سے دیا, انہوں نے مجھے اٹھا کے یہاں پہ بھیجا ہے. اگر میں ان کے لیے اگر نہیں کروں گا تو ان کا شاید مجھے اس دنیا میں کیا آخرت میں بھی کس کو میں جواب دوں گا. میں نے عوام کے اندر جاننا بھی شروع کر دیا, عوام کے ساتھ میل جول بھی شروع کر دیا, اور جو میرے پاس بلوچستان کے خزانے میں ہے وہ عوام کے, بلوچستان کے عوام کی وہ ہیں, اور ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنا ہے انشاءاللہ. اور جو کچھ اس میں یہ نہیں ہے کہ ابھی 10,000 بندے آتے ہیں سارے سب کے میں جتنے مسائل ہیں, لیکن بہت سارے مسائل ایسے جینین مسائل ہوتے ہیں, کسی کو اور بھی مسائل ہوتے ہیں. الحمدللہ چیزیں بہتر ہو رہے ہیں, اور لوگ جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے عوامی اپنے نمائندے بھیجتے ہیں وہ ہمیں بھول جاتے ہیں. لیکن یہ کہ میں نے کوئی وہ نہیں کیا, لیکن یہ کہ ان کو باقی جو لوگوں کو میں نے یہ پیغام دینا تھا کہ یہ سیٹ عوام کا ہے, آپ کا نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں.
یہ عوام کی خدمت کے لیے. اگر ہم اس چیزوں کو دیکھیں. سر آخری 1 منٹ میرے پاس رہ گیا ہے, اگر آپ مجھے کچھ معلومات بہم فراہم کر سکیں تو نوازش ہوگی. آپ کا بیان ہے کہ امن کا قیام, معیاری تعلیم کی فراہمی اور صحت عامہ کی بنیادی سہولیات عوام تک پہنچانا اولین ترجیح ہیں. اب سر چراغ والا جن بھی آ جائے تو 1-2 مہینے میں تو یہ نہیں کر سکتا. پھر یہ بیان غلط ہے یا آپ کو کچھ کسی نے بہکا دیا تھا کہ یہ الیکشن ٹلنے والے ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں یا آگے کوئی اور سیٹنگ ہے؟ مطلب ذرا بتائیے گا. جی ایک تو یہ ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عوام کے لیے کرنا ہے, کام کرنا ہے کسی صورت جو بھی ہو. چیف ایگزیکٹو جو کام کرنا چاہے, اگر عوام کو آپ کام نہیں, اس کا اپروچ آپ تک ہونا, وہ اس بات پہ خوش ہو جائے گا کہ میں اپنے نمائندے تک پہنچ گیا, میں اپنے وزیر اعلیٰ تک پہنچ گیا, میں اس سے اپنی مسائل بیان کیا. بہرحال کام بھی ہو رہے ہیں, جتنے ہمارے بساط ہیں ہم جتنے کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. میگا پروجیکٹ شارٹ ٹائم پہ نہیں دے سکتے ہیں, لیکن ان کے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ ہم حل بھی کر رہے ہیں. سر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ کی کوششیں جاری رہیں درست سمت میں اور صوبے کے عوام کو آپ خاطر خواہ ریلیف بھی فراہم کر پائیں. ناظرین وقت کی کمی کے سبب ہمیں اپنے پروگرام کو یہاں وائنڈ پڑے گا. یہ تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو. ان کے نہایت مشکور ہیں ایک بار پھر کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.